रावलपिंडी से दो बड़े अहकाम जारी हुए। एक तो है वजीर आला की गिरफ्तारी का ऑर्डर है, वजीर आला को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। दूसरा बड़ा फैसला, दूसरा बड़ा ऑर्डर जो है वो नवाज शरीफ साहब के साहबजादों की बरीयत का है। हसन और हुसैन नवाज बरी कर दिए गए नायब अदालत की तरफ से, और शेर अफजल मरवत ने अपने कायद, अपने लीडर इमरान खान साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए जो इल्जाम लगाया था उस इल्जाम से मुकर गए। किसी और के खाते डाल दिया, किसी और के गले डाल दिया, कहा मुझे तो उसने बताया था, उसको आप बुला लें। मतलब अजीब तमाशा है कि आप किसी की पगड़ी उछाले, किसी के ऊपर संगीन इल्जाम लगाकर उसकी जिंदगी खतरे में डाले और फिर कहें कि मुझे तो फलाने कह दिया था। ऐसा नहीं होता। अब शेर अफजल मोहम्मद साहब को FIA में भी और जो तफ्तीश और तहकीकात, और फिर अगर मामला अदालत में जाता है तो वही साबित करना होगा कि उन्होंने जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा पर इल्ज़ाम लगाया था वो इल्ज़ाम अपना उनको जिन्होंने बताया था उनको साबित करना होगा कि जी मुझे इन्होंने बताया था। अगर मुकर जाते नसीम शाह MLA सुनीताद काउंसिल की, पता नहीं सुनीताद काउंसिल का वजूद कोई पार्लियामेंट में है या नहीं, लेकिन बारह मीडिया रिपोर्ट कर रहा है सुनीताद काउंसिल के MLA, तो वो उनको साबित करना पड़ेगा कि मुझे इन्होंने बताया था और मैंने इस वजह से बात की थी। लेकिन उसके बावजूद अगर सुनी सुनाई बात आप अगर मीडिया में कर देते हैं तो ये नहीं हो सकता कि मुझे किसी ने बताया और मैंने बात आगे कर दी। तो बहरहाल बड़े संगीन मामला थे और पिछले व्लॉग में बात करते करते मैं रह गया था। परवेज इलाही साहब वो जेल के वॉशरूम में गिरकर जख्मी हुए हैं, उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। परवेज इलाही साहब के ऊपर मुकदमा चल रहा है पंजाब असेंबली में, भर्तियों का, गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा, उसमें आज उनके ऊपर फर्द जुर्मायत होनी थी और आज अदालत को बताया गया और जेल हुकाम ने रिपोर्ट भी पेश की कि जब परवेज इलाही साहब को इसलिए पेश नहीं कर सकते क्योंकि वो वॉशरूम में गिर गए थे और उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। तो बुजुर्ग हैं वो, उम्र उनकी 75 साल के करीब उनकी उम्र है और वो अगर उनको कोई सज़ा नहीं है तो अदालतों को चाहिए उनको कम से कम जमानत दे दें। बहुत हो गया, मेरा ख्याल है कि परवेज इलाही साहब ने जो कुछ किया था वो तो या तो फिर सजा देकर उनको रखे, बगैर सजा के लोगों को जेलों में रखना। आसिफ जरदारी साहब आज सदर है, उनके वकला जो है वो अदालतों में पेश होकर कह रहे हैं कि सदर साहब को तो इस्तिस्ना हासिल है, लिहाजा सदर साहब के मुकदमात नहीं चल सकते। लेकिन उन्होंने जेल काटी है भाई, 14 साल के करीब की जेल कहा जा रहा है कि उन्होंने काटी है। तो बहरहाल अब अगर किसी के ऊपर कोई जुर्म साबित हो रहा है तो सजाएं दें, जेल में भेजें, वरना हवालाती को इतना अरसा जेल में रखना, ये मेरा ख्याल है कि इवन अदालतों की तरफ से भी ये ज्यादती है कि अदालतें फैसला करें और निपटा दें मामले को, या फिर अगर कोई रखना चाहता है तो वो तो ज्यादती कर ही रहा है। अच्छा, अब एक ना दिलचस्प मुकाबला हो रहा है, मुझे यूँ लग रहा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की अदलिया में एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल बनी हुई है। इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया और नून लीग के कुछ दोस्त ये कहते पाए गए सोशल मीडिया पर कि जी वो जो जज की जो नस्ल उसको लेकर यानी कि वो पश्तून है, तो उन्होंने इमरान खान साहब को बरी कर दिया। तो बहरहाल ये नहीं होता, अदलिया के ऊपर अगर मुकदमा साबित नहीं प्रोसिक्यूशन कर पाती तो जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं होता। हसन नवाज और हुसैन नवाज के ऊपर मुकदमा था, नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा उनमें उनके शरीक मुलजिम थे और पहले मरीम नवाज साहबा बरी हो गई थी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए, वो बरी हो गए। अब हुसैन नवाज और हसन नवाज साहब पाकिस्तान वापस आए और आज उनको भी एहतसाब अदालत ने रावलपिंडी की बरी कर दिया है। मामला था फ्लैगशिप का एवन फील्ड्स का और अल अजीज़िया, ये रेफरेंस थे और उनमें कहा गया कि जनाब वो जो मरकजी एक्यूज थे नवाज शरीफ साहब वो तक बरी कर दिए गए हैं और उनकी बरीयत जो है वो तो अपना चैलेंज नहीं की गई ऊपर अपना सुप्रीम कोर्ट में। तो जब चैलेंज नैब नहीं कर रहा तो फिर इनके ऊपर मुकदमा नहीं बनता। तो बहरहाल जज साहब ने वो मुकदमा जो है वो निपटा दिया, ख़त्म कर दिया और बरी हो गए नवाज शरीफ साहब के साहबजादे। जो अली अमीन गंडापुर साहब का मामला है वो बड़ा संगीन होता जा रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त सैंडविच बने हुए हैं, PTI वाले उनको मशकूक समझ रहे हैं। इमरान खान साहब ने कह दिया अपना सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जेल में कि अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ तस्वीर नहीं बनानी चाहिए थी। क्यों बनाई तस्वीर? मुलाकात ज़रूरी थी तो कर लेते, तस्वीर नहीं बनानी थी। ये तो अजीब है ना कि आप अगर मिलना ठीक है, तस्वीर बनाना ठीक नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब जाते हैं ऑप्टिक्स के ऊपर कि आप अंदर के कितने गंदे हैं, लेकिन आपको शो ये करना चाहिए कि आपसे बड़ा कोई परहेजगार नहीं है और आप उसको फिर जो मर्जी हो उसको साबित करने के लिए, और वो इमरान खान साहब का अपना पुराना तरीका है। तो वो ये कहते हैं कि जी आप बेशक मुकमुका कर ले पर शहबाज शरीफ साहब के साथ,
یہ جن کو عمران خان صاحب چور کہتے ہیں، ان کے ساتھ وقوع کرنے کی تصویر نہیں بنانی، رسید نہیں دینی لوگوں کو کہ جی میں نے یہ کیا تھا، ثبوت نہیں چھوڑنا، واردات ڈالیں ایسی کہ ثبوت نہیں چھوڑنے کا۔ تو بہرحال جو ملاقات کی، اس ملاقات کے بعد علی امین گنڈاپور پر طرح طرح کے الزامات ان کی پارٹی کے اندر سے لگائے گئے، سوال اٹھائے گئے، ان کو بلکہ کور کمیٹی کے اجلاس میں جواب طلبی کی صورتحال کا سامنا بھی ایک طرح سے کرنا پڑا، لیکن بہرحال ٹرولز نے ان کی اچھی خاصی کت لگائی علی امین گنڈاپور کی۔ اب علی امین گنڈاپور کے لیے میرے پاس جو خبر ہے وہ میں آپ کو بار بار شیئر کر رہا ہوں کہ میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کی طرف سے نہیں کھیل رہا ہے، عمران خان کے کھلاڑی ضرور ہے، کھیل کسی اور کی طرف سے رہے۔ عمران خان نے ان کو وزیر اعلیٰ نامزد ضرور کیا تھا، لیکن وہ ان پر اختیار عمران خان صاحب کا رسمی سا چل سکتا ہے، لیکن اصل میں وہ کسی اور کے اختیار میں ہے۔ تو بہرحال میں کیا ہے تلاش ہوں کسی اور کی، مجھے نہیں، میں خواب ہوں کسی اور کا، مجھے دیکھتا کوئی اور ہے والی صورتحال، میں پیار ہوں کسی اور کا اور مجھے چاہتا کوئی اور ہے۔ تو بہرحال یہ والی صورتحال، شاعرانہ صورتحال علی امین گنڈاپور صاحب کی بن گئی ہے کہ وہ ان کا معشوق، ان کا محبوب، ان کا لیڈر ہے، اور علی امین گنڈاپور عمران خان صاحب کے معشوق اور محبوب ہے، لیکن اختیار اب علی امین گنڈاپور پر میرے سورسز کے مطابق ان کے لیڈر کا نہیں ہے، ان کے معشوق کا نہیں ہے، وہ کسی اور کے کہنے پر ہے، کسی اور کے اس وقت اس میں ہے، قبضے میں ہے، وہ ہوتا ہے نا معشوق آپ کے قدموں میں، وہ جو کہا جاتا ہے، اور دھاگو ٹولے میں تو عمران خان صاحب ایسے بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اب جو علی امین گنڈاپور صاحب ہے وہ 9 مئی میں مطلوب تھے اور ملوث قرار دیے گئے تھے مختلف مقدمات میں، الزام دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی کی۔ انہوں نے ملک آصف صاحب ہے جی، عمران خان صاحب اپنا علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف انہوں نے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے اور ناقابل ضمانت، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے۔ اب اریسٹ وارنٹ کا جو معاملہ ہے نا پی ٹی آئی کے لیے یہ بڑا سنگین ہے۔ عمران خان صاحب نے جو سب سے پہلے اپنی اصل شکل دکھائی تھی نا، اصل چہرہ دکھایا تھا، وہ انہوں نے دکھایا تھا عمران خان صاحب نے اپنا اریسٹ وارنٹ کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے آنے والی پولیس پر حملے کروا کر 14 اور 15 مارچ آپ کو یاد ہوگا، تو اریسٹ وارنٹ وہ تھا توشہ خانہ کے معاملے میں۔ اور بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی، لیکن گلگت بلتستان میں آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو وہاں کی پولیس کھڑی کر دی گئی تھی اریسٹ وارنٹ پر عمل درآمد رکوانے کے لیے، اور آخری جو تھی رکاوٹ تھی، جو لیئر تھی آخری، وہ پولیس کی تھی، کے پی کے کی اور اپنا اے جے کے کی اور اپنا وہاں کی گلگت بلتستان کی۔ تو اس وقت جب پولیس عمران خان کے گھر میں داخل ہونے لگی تھی تو وہاں پر دوسری طرف سے گنیں تان دی گئی تھی، تو پولیس کو واپس ہٹنا پڑا تھا۔ اب تو کے پی کے میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے۔ اب اگر علی امین گنڈاپور صاحب اول تو ظاہر ہے ان کو پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا، پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف لینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسلم پی ٹی آئی والوں کو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ وہاں سے ریلیف مل جاتا ہے۔ اب تو عجیب و غریب قسم کی صورتحال اس نیوز بننی شروع ہو گئی ہیں پشاور ہائی کورٹ کے اس طرح کے ریلیف کو لے کر، ہو سکتا ہے جائز ریلیف ہو، لیکن جتنا جلدی ملتا ہے اس طرح پاکستان میں کبھی سوچا نہیں جا سکتا کہ یوں ریلیف بھی مل سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ ریلیف علی امین گنڈاپور صاحب کو ہو سکتا ہے پشاور ہائی کورٹ سے مل جائے اور اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ عدالت ان کے اگینسٹ راہداری ضمانت جاری دے دی کہ جی آپ عدالت پہنچے، جا کر عدالت میں پیش ہو اور آپ کو کوئی گرفتار نہیں کر سکے گا۔ جب پیش ہو جائیں گے تو پھر اریسٹ وارنٹ ویسے ہی عدالت واپس لے لیتی ہے۔ مقدمات ہیں 9 مئی کے، 9 مئی کو ظاہر ہے پورے ملک میں دہشت گردی کی گئی تھی۔ علی امین گنڈاپور اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی تقریباً ساری لیڈرشپ ہے، مراد سعید ہیں، شیرین ہزاری صاحبہ ہیں جو چھوڑ گئی پی ٹی آئی کو، شہباز گل باہر چلے بیٹھے ہوئے، شبلی فراز مدرسے کے بعد نظر آئے تھے، اس کے بعد پھر غائب ہو گئے، زرتاج گل صاحبہ ہیں اور زلفی بخاری صاحب باہر بیٹھے ہیں، مسرت جمشید چیمہ پی ٹی آئی کو چھوڑ گئی ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اکرم سائی صاحب ہیں اور راجہ بشارت صاحب ہیں، ان کے اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے اور ان کو کہا گیا کہ 2 اپریل کو ان کو پیش کریں۔ اور بنیاد جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ جو سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسف قیوم صاحب، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے مواد باپ گواہ ٹائپ بنے تھے کہ یہ سارا کچھ جو ہوا تھا یہ منصوبہ بندی فلاں نے کی تھی، ظاہر ہے اس میں عمران خان صاحب کا نام بھی آتا رہا ہے۔ تو یہ جو اپنا صورتحال ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر فرض کر لیں کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اگر کسی اور کی طرف سے نہیں کھیل رہے، وہ ریلیف بھی نہیں لیتے، وہ پیش بھی نہیں ہوتے عدالت میں، وہ کہتے ہیں آئے مجھے گرفتار کرے، تو پنجاب کی پولیس جب جائے گی تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ وہاں کے پی کے کی پولیس ان کے سامنے بندوقیں تان دے گی کہ ہمارے وزیر اعلیٰ کو آپ کیسے گرفتار کر سکتے ہو؟
تو ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت پیدا ہوگی جنگی صورتحال جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں. عمران خان صاحب نے جو 25 مئی کا لانگ مارچ تھا اس میں یہی صورتحال پیدا کی تھی کہ کے پی کے وفاقی اور پنجاب کی پولیس ان کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہوا تھا. اس سے پہلے جب 2016 میں لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال دی تھی تب بھی عمران خان صاحب نے یہی کوشش کی تھی کہ ساری جو فورسز ہیں آمنے سامنے ہو. پھر جب اپنا آخری لانگ مارچ عمران خان صاحب نے کیا تھا جس میں اپنی اسمبلی حکومت توڑنے کا فیصلہ کر کے آ گئے تھے, جس میں ان کو گولیاں بھی لگی تھی, زخمی بھی ہوئے تھے, اکتوبر میں لانگ مارچ شروع کیا تھا, پھر اینڈ پہ جا کر اپنا 26 نومبر کو راولپنڈی سے دوبارہ گئے تھے آرمی چیف کا تقرر رکوانے کے لیے. تو اس میں بھی عمران خان صاحب نے مکمل طور پر پنجاب پولیس کو وفاقی حکومت کے خلاف استعمال کیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ دونوں یا تینوں مطلب پنجاب پولیس, وفاقی پولیس اور پھر کے پی کے یہ آمنے سامنے ہو, کے پی کے کی پولیس. تو یہ عمران خان صاحب کی آئیڈیل سچویشن ہے. عمران خان صاحب یہی چاہتے ہیں کہ یہ ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور جو وزیر اعظم سے مل کر بھی آئے ہیں, جنہوں نے کہا ہے کہ جی میں ورکنگ ریلیشن شپ رکھوں گا وفاق کے ساتھ, انہوں نے کہا ہے کہ میں تصادم سے ہر ممکن گریز کروں گا, میری سیاست اپنی جگہ لیکن حکومت اور انتظامی معاملوں میں میں قانون اور آئین کے مطابق چلوں گا. تو ہو سکتا ہے علی امین گنڈاپور جو ہے وہ تعاون کرے یا پھر ریلیف لے لیں پشاور ہائی کورٹ سے. لیکن بہرحال صورتحال جو بھی بنے گی کوئی صورتحال اچھی نہیں ہوگی کہ ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دہشت گردی کے مقدمات میں ان کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری ہو رہے ہو اور پھر اس صورتحال کو جیل میں بیٹھا ہوا جو قیدی نمبر 804 ہے اپنے حق میں اپنے مفاد میں استعمال کرنے کی کوشش کرے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ وہی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں جو عمران خان صاحب نے کی ہے, لیکن اگر وہ سینس پریویل کرے گا تو شاید وہ اس طرف نہ جائے. اچھا جو میں واپس آتا ہوں وہ بلکہ شیر افضل مرغت والے معاملے پر میں اب آتا ہوں, واپس کیا آتا ہوں, اس پر میں نے بھی بات نہیں کی. شیر افضل مرغت صاحب نے ایک الزام لگایا تھا مریم نواز صاحبہ پر, اور الزام تھا بڑا سنگین. الزام یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے مجھے قتل کرنے کے لیے سپاری دی ہے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی کوٹ ان کوٹ تو نہیں لیکن ان کی انہوں نے جس سیکوینس کے ساتھ الزام لگایا تھا میں وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے قتل کرنے کا ایک منصوبہ بنا ہے اور قتل میں کی سازش میں پاکستان میں ایک اعلیٰ سیاسی شخصیت جو ہے وہ کہتے ہیں ملوث ہیں, اور انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں پیسے دیے ہیں انڈین جو ہے وہ بزنس مین جندال کے ذریعے, اور مطلب میرے قتل کے لیے پیسے دیے ہیں, اور وہ جو ہے وہ دبئی کے ذریعے ان کو مل گئے $1,00,000 اور وہ مجھے مارنے کے لیے آ چکے ہیں. اور وہ کہتے ہیں میرے پاس اس کے ٹھوس ثبوت ہیں, اور جو میرے پاس جو ثبوت ہیں ان کی بنیاد پر بار بار مریم نواز کا نام لیا جا رہا ہے, اور مریم نواز وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے مروانا چاہتی ہے, مجھے قتل کروانا چاہتی ہے. مریم نواز صاحبہ نے مسلم لیگ نون کے جو وکیل ہیں اپنا بیرسٹر عقیل صاحب ایم این اے بھی, ان کے ذریعے ایف آئی اے نے درخواست دائر کی, اور اس میں ایف آئی اے نے کل طلب کیا تھا شیر افضل مرغت صاحب کو, اور وہ کل گئے اور وہاں جا کر اپنے بیان سے مکر گئے. بالکل اسی طرح مکر گئے جس طرح عمران خان صاحب مکرے تھے 35 پنکچر والی بات, آپ کو یاد ہوگا 35 پنکچر پر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی 35 پنکچر لگا دیے گئے 2013 کے انتخابات میں, 35 نشستیں وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے. تو ان کو کہا گیا کہ جی ثبوت دیں. تو جب معاملہ عدالت میں آیا تو عمران خان صاحب نے کہا وہ تو سیاسی بیان تھا میرا, مجھے تو بریگیڈیئر سیمسن نے بتایا تھا, بریگیڈیئر سیمسن کو آغا مرزا پویا نے بتایا تھا, پتہ نہیں کدھر سے کسی نے بتایا تھا, سنی سنائی بات سینہ گزر. وہ عمران خان صاحب نے الزام لگا دیا تھا کہ جی 35 پنکچر اور مجھ سے انتخابات چھینے گئے. اور پھر اسی طرح شہباز شریف صاحب کے اوپر 10 ارب کا الزام لگایا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے مجھے دھرنا ختم کرنے کے لیے 10 ارب 2014 میں 10 ارب روپے کے آفر کیے. اس سے بھی سنی سنائی بات, مجھے تو اس نے کہا, مجھے تو اس نے کہا. شیر افضل مرغت نے بھی یہی کہا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو جب ایف آئی اے نے پوچھا, جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, دی نیوز نے رپورٹ کیا کہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے, نسیم شاہ کے پاس ثبوت ہے, انہوں نے مجھے بتایا تھا, ان کو بلا کر ثبوت مانگے. جو ان کی میڈیا کے ساتھ گفتگو ہے, ایک طرف عمر ایوب کھڑے بیٹھے, علی ظفر کھڑے ہوئے, بیرسٹر گوہر کھڑے ہوئے, پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ کھڑی ہوئی ہے, وہاں جب وہ الزام لگا رہے ہیں تو وہاں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہے, میں ثابت کر سکتا ہوں ایف آئی اے حقدار ہے. جب آپ کے پاس ثبوت ہے تو ثابت کریں, ورنہ اس طرح کے بھونڈے گھٹیا اور گندے الزام اور خطرناک الزام کیوں لگاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے, تربیت ہے, الزام لگاؤ مکر جاؤ, کیونکہ پاکستان میں کسی نے پوچھنا نہیں ہے. لیکن اس بار ایسا ہونا نہیں چاہیے, اس بار پوچھنا چاہیے, ثابت کریں اور نہ جیل جائیں. اگر یہ ثابت کرتے ہیں کہ مریم نواز نے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا, سازش کی ہے, مریم نواز جیل جائیں. اگر نہیں ثابت کرتے تو پھر ان کو شیر افضل مرغت کو جیل جانا چاہیے. بہت ہو گیا, ہمارے یہاں لوگ منہ اٹھا کے کسی پر کوئی سا الزام لگا دیتے, یہاں تک کہ
جو وہ مذہبی جذبات تک لوگوں کے بھڑکا دیے جاتے ہیں اور حالات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. اس لیے یہ جو الزامات جو ہے ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, قانون کی پکڑ میں آنا چاہیے ایسے لوگوں کو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.